अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें कुरान हदीस इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज की इस महफिल में मैं जो उन्वान के तहत कुछ लबकुशाई करना चाहती हूँ वो है तिलावत कुरान की अहमियत और फजीलत। दुनिया की सबसे कीमती शय इंसान की ज़िंदगी है और ज़िंदगी की बका ग़िज़ा पर मुनहसिर है। इंसान जिस्म रूह से मुरक्कब है, लिहाजा जिस तरह जिस्मानी नशोनुमा और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए उम्दा और साफ़ सुथरी पाकीज़ा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह रूह की पाकीज़गी और तत्हीर के लिए रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की शक्ल में रूहुल कुदस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमीन के ज़रिया नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाजिल फरमाया। ये वो नुस्ख़े कीमिया है जिससे इंसान को शिफा हासिल होती है और जो लोगों के लिए सरचश्मे हिदायत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा है। कुरान करीम दुनिया की वो पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मुअज़्ज़ज़ सामियात, कुरान करीम दुनिया की वो लासानी किताब है जिसकी नज़ीर व मसील नुज़ूल कुरान के वक्त से लेकर आज तक दुनिया पेश करने से कासिर व आजिज़ है। इसका एजाज़ है कि जो लोग अरबी नहीं जानते वो भी इसके सौती हुस्न से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। इसका उसलूब बयान और तर्ज़ निगारिश इतना नादिर और अछूता है कि एक ही अल्फाज बार बार बयान हुआ है लेकिन पैराए बयान में जिद्दत है। जो शख्स इस बाबरकत किताब के अल्फाज मानी के बहर बैकरा में गोता जनी करता है, हर मर्तबा नई मिठास और नई लज्जत पाता है। आज से तकरीबन 1450 साल पहले कुरान करीम जिस शक्ल सूरत में नाजिल किया गया था, ठीक उसी शक्ल सूरत में हमारे पास मौजूद है। न उसमें किसी किस्म की तब्दीली व तहरीफ हुई है और न होगी, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ले ली है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। और एक ये कि कुरान सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि करोड़ों सीनों में मिनमान महफूज है। लेकिन आज के इस दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है और इसका रटना हिमाकत बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेफ़ायदा और बेसूद है। अफसोस सद अफसोस उस किताब के बारे में हमारा ये ख्याल जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। तो कुरान उसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और आखिरी ठिकाना वही है जहाँ तू आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, सितारे कोई भी इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कुरान करीम दुनिया की पाकीज़ा, मुक़द्दस और बाबरकत किताब है। क्यों ना हो? क्योंकि जिसने इस किताब को नाजिल किया वो भी अमीन, जिसके ज़रिए ये किताब नाजिल की गई वो भी अमीन, और जिस ज़ात पर यह किताब उतारी गई है वो भी अमीन। और ये किताब जिस रात में उतारी गई है वो रात तमाम रातों में सबसे बेहतर है, और जिस महीने में उतारी गई वो महीना तमाम महीनों में अफजल है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, कुरान करीम के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने और उसके नुज़ूल की मारिफत हासिल हो जाने के बाद किसी मुसलमान फ़र्द के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, इसका एहसास दिल की गहराइयों के अंदर होना चाहिए। लिहाजा हर फ़र्द मोमिन से कुरान का मुतालबा है कि उसकी तिलावत का खूब एहतमाम हो, वो भी पूरी संजीदगी और वक़ार के साथ। अल्फाज और हुरूफ की पूरे तौर पर साफ सही और वाज़ेह अदायगी हो। कुरान मजीद से गहरा शगफ सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में हो। लेकिन अफसोस, हमें बेहतरीन आइन और रसूल अरबी ताजदार मदीना जैसे इमाम और रहनुमा मिले जिन्होंने हमें ज़ुबानी कोई बात नहीं बताई बल्कि उस पर अमल करके दिखाया। लेकिन इसके बावजूद न हम कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं और न ही उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हम कुरान का एहतमाम तो खूब करते हैं,
اسے کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس سے اونچائی پر بیٹھتے نہیں ہیں، نہ ہی قرآن کو کبھی کھلا رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو کھول کر دیکھنے میں مہینوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ جب ہم قرآن کو کھول کر پڑھتے ہی نہیں تو سمجھنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مزید یہ کہ اس کی تلاوت اگرچہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس پر تفکر و تدبر کی نگاہ ڈالی جائے۔ معزز سامعات، آج کے اس دور میں ہمیں قرآن کریم سے ذرا بھی محبت اور لگاؤ نہیں ہے۔ قرآن کریم سمجھنے اور پڑھنے کے بجائے ہم لطیفے، کہانیاں اور ڈائجسٹ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم سننے کے بجائے ہم فلمی گانے بجانے سننے کے حریص ہیں۔ آج کے اس دور میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم بہت ہی دور ہیں۔ ہم نے قرآن کو اخباروں سے بھی کم درجہ دے رکھا ہے۔ اخبار پڑھنے اور اپنا فیوریٹ سیریل دیکھنے میں ہم کبھی ناغہ نہیں کرتے، لیکن قرآن کو کھول کر دیکھنے میں مہینوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ ہم کافروں کی بچھائی ہوئے فحاشی اور عریانیت کی جال میں بری طرح پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، تہجد اور سحری کی مبارک راتوں میں بھی تبلیغ کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو پس پشت نہیں ڈال دیا؟ پیاری بہنوں، ہمیں قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ معزز سامعات، بعض مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کی خوب تلاوت کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی پاتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کی خوب تلاوت کرتے ہیں اور بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس بار میں نے 5 قرآن ختم کیا۔ تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کرے گا کہ اگر تم نے ایک مہینے میں 5 قرآن ختم کیے تو 11 مہینوں میں تم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ اس لیے پیاری ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ روزانہ صبح و شام کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کے صحیح مقام کو پہچانا، صحابہ اور تابعین کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن کو اس طرح سمجھتے تھے کہ ان کا سمجھنا قرآن تھا، ان کا پڑھنا قرآن تھا، ان کا سننا قرآن تھا، حتیٰ کہ ان کا عمل بھی قرآن تھا۔ قیام اللیل میں ان کے گھر سے قرآن کریم کی ایسی پرسوز آوازیں گونجتی تھیں کہ کافر بھی سننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں کا رات کے وقت صرف اسی لیے گشت لگایا کرتے تھے کہ اپنے صحابہ کرام کی قرآن پڑھنے کی آوازوں کو سنیں اور ان کی اصلاح کریں۔ بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کل 3 افراد تھے۔ ان لوگوں نے رات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک قرآن پڑھتا تو 2 سوتا رہتا۔ پہلا قرآن پڑھتا، جب وہ سونے جاتا تو دوسرے کو جگا کر اس کا قیام کروا دیتا اور دوسرا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ دوسرا جب قرآن پڑھ لیتا تو تیسرے کو جگا کر اس کا قیام کروا دیتا اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے پوری رات تلاوت قرآن کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی زمین ان پر وسیع ہوتی گئی، آسمان اور زمین سے رحمت کے دروازے کھلتے گئے، کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بن گئی۔ وہ پوری دنیا پر اس طرح غالب ہو گئے، کسی کافر اور مشرک کے اندر اتنی جرأت نہ رہی کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کر سکے۔ مثلا حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیے، ان کی نیت کیا تھی؟ رسالت کا چراغ گل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن قرآن کی تاثیر نے ان کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ پیاری بہنوں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور ان سے دشمنی لینے کے بجائے وہ اسلام قبول کر لیے۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو کتاب اللہ تسلیم کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن جیسی بابرکت کتاب موجود ہی نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن جیسی بابرکت کتاب موجود تو ہے لیکن وہ اس کی کبھی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، جب کبھی ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوتا تو قرآن کو نکالتے، اس کی قسم کھاتے، اس کی حلف اٹھاتے اور اس کو سر پر رکھ لیتے۔ پیاری بہنوں، کیا قرآن انہی چیزوں کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ قرآن کن چیزوں کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ قرآن ان چیزوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ افراد ملت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں اور اسے کتاب اللہ تسلیم کریں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کے اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کر دیں۔ جس شخص کا قرآن پر اس طرح کا ایمان نہیں تو اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح صرف ایک الف لام میم پڑھنے سے ہم کو 30 نیکی ملتی ہے۔ تو بھلا سوچیے ہم کو قرآن کی تلاوت کے علاوہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ملے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہم کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ پیاری بہنوں، ذرا غور کیجئے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں۔ آپ تمام لوگوں میں موجود اگر کسی کے بیٹے کا میسج آیا ہو اور آپ میں سے کسی کو اس کے چیک کرنے کا علم نہ ہو اور نہ اس کو آپ کے پڑھنے کا ڈھنگ ہو، تو آپ کیا کریں گی؟ اسے بنا پڑھے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ کو ہرگز تسلی نہیں ملے گی، بلکہ اس کو پڑھوانے کے لیے آپ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور اس میسج کے بارے میں دریافت کریں گے۔ جب تک آپ یہ نہ جان لیں گی کہ اس میسج میں کیا ہے، تب تک آپ کو تسلی نہیں ملے گی۔ ایسا آپ کیوں کریں گی؟ ایسا آپ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہوتی تو آپ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ اسی طرح اگر آپ کو قرآن کریم سے محبت ہوتی تو آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے دوسرے لوگوں سے تعلق قائم کرتی اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی۔ ہر لفظ میں سلجھاؤ ہے، الجھاؤ نہیں ہے، ہر لفظ میں سلجھاؤ ہے، الجھاؤ نہیں ہے، مرہم ہے ہر ایک گھاؤ کا یہ گھاؤ نہیں ہے، مرہم ہے ہر ایک گھاؤ کا یہ گھاؤ نہیں ہے، ہر حرف پہ 100 بار نظر ڈال کے دیکھو، ہر حرف پہ 100 بار نظر ڈال کے دیکھو، قرآن کے احکام میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ہم موجودہ حالت پر غور کریں تو قرآن کریم اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا رکھا ہے، قرآن کو جن اور بھوت پریت بھگانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ کیا قرآن انہی چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن کا ہماری اجتماعی زندگی میں کتنا دخل ہے؟ ہر ایک خود سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر قرآن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہے تو ہماری اجتماعی زندگی میں قرآن کا تعلق نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ افسوس صد افسوس، ایک طرف ہم شارٹ کٹ جنت کی وادیوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہم قرآن سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس کی چند آیات کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ہماری زندگی میں انقلاب اسی وقت آئے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اور قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی تمام مسلمان بہنیں آج سے اپنے بھائی بہنوں اور اپنی اولاد کو روز مرہ قرآن کو تعلیمات دیں گے اور ان کو روز قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیں گے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ تو ہم تمام بہنوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے امت مسلمہ کو سربلندی عطا فرما، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔